उस डिपार्टमेंट के जो हेड थे, जिन्होंने अपने बच्चे को दिखाना था थप्पड़ मार के इनको कि देख तेरे हीरो का मैं क्या कर, वो बाउंस बैक हुआ। आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं, क्रिंज कंटेंट की वजह से। हमें भी लगा कि यार इस दफा जो उसने बात की है ना, यहाँ वो 10 on 10 है। एक और आर्टिस्ट थे जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, मगर अब मैं उनको आर्ट के नाम पे एक धब्बा मानता हूँ, वो हैं जावेद अख्तर साहब। सर हमने रिस्पेक्ट दी थी उन्हें सर, मगर वही बात है ना, कुत्ते को खीर नहीं बचती। बस। खवातीन जो है ना, वो ड्रामे में 2 टके की हो सकती है, वो आम लाइफ में अगर आप बात कर रहे हैं तो वो 2 टके की नहीं हो सकती खातून कभी भी। खान साहब को भी स्पेस मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए, उनको मेरे ख्याल में आज़ादी देनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इंप्रेशन ये आ रहा है कि जी एक बंदे को अंदर है और बाकी सब लोग बाहर मजे कर। हम ना आपकी गंदी आंख अपने मुल्क की तरफ बर्दाश्त करेंगे। गंदी आंख से याद आया, सिंगल है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी। हमने कहा कि भाईजान देखें, 2025 जो था वो एक बड़ा ही हैपनिंग और आइकॉनिक ईयर रहा है। बहुत कुछ हुआ इस साल के अंदर, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसी पॉडकास्ट करें जिसके अंदर हम सम अप करें कि 2025 में द गुड, द बैड एंड द अगली एंड द वगली जो सब कुछ हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें। फिर मेरी और मेरी टीम बैठी और हमने कहा यार सामने किसको बिठाएंगे, कौन सा ऐसा बंदा है जो सच बोलेगा, कौन सा ऐसा बंदा है जो हिम्मत लेके आएगा और बताएगा कि नहीं भाई, स्पेड स्पेड होता है और पेड पेड होता है। तो हमने कहा कि एक ऐसे बंदे को लाएं जो वाकई ही पॉडकास्ट की दुनिया में नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बिकॉज बात करते हैं तो गालियां देते हैं, सच्चाई ऐसी बोलते हैं कि अगले की तो हमने कहा भाईजान हमारा एक वाहिद गेस्ट है जो रिपीट हो रहा है, साल 25 से 26 में आ गए हम लोग, अब इंशाल्लाह 2026 में आ गए। प्लीज़ वेलकम द ट्रूली कॉन्फिडेंट एंड नडर अदनान साहब। सर अदनान भाई, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, जिस तरीके से आप बैक टू बैक शोज कर रहे हैं, कंसिस्टेंट और अगेन फोकस यार, नजर लगा, एक्सीलेंट। मुझे पता है तो क्यों। अभी आप मेरे से पहले एक बड़े स्टार मैन देखे, आप बैठे हुए थे, तो अगेन आपके पास जो बड़े स्टार आते हैं सर, वो आपकी क्रेडिबिलिटी और अगेन आपकी जो अपनी दोस्ती है उनके साथ, वो भी खैर है। फिर कंटेंट इस तरीके से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर बता रहा हूँ बहुत अमेजिंगली कर रहे हैं, और कहीं आपने सांस रोकी नहीं अपनी कि आपने सोचा कि यार रोक देता हूँ, रुके नहीं है। इसलिए तो बुलाया इसको भाईजान, इसलिए तो बुलाया इसके लिए भाईजान। ये क्या बात है, स्टार्ट में ही आपको ये बहुत आला, बहुत आला। मगर आज की पॉडकास्ट हमारी बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, आई हैव नेवर डन दिस कि भाई, बिकॉज वी हैव ऑलवेज डन लाइक अ प्रोफाइल पीस एंड ऑल दैट, बट आई थॉट कि यार 2025 में बहुत कुछ हुआ, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ नहीं मेंशन करने वाला, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट एंड से कि यार वेयर वी स्टैंड एज अ नेशन एंड वेयर वी स्टैंड एज अ सोसाइटी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द मोस्ट आइकॉनिक थिंग जो जंग हुई, और जंग के अंदर से मैंने जो डर, खौफ तो एक तरफ, लेकिन जो मीम्स की जंग हुई भाईजान वो एक अलग थी। तो मेरे लिए ये जंग जो थी 5 दिन की रही हमारे लिए वो जंग, है ना। और उसके अंदर जो हम लोगों ने चीज़ टेक बैक की कि यार हम एज अ नेशन कितने कमाल हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर से भी ह्यूमर निकाली और इसके अंदर भी हम लोगों ने नडर होके ना मतलब फायर किए। व्हाट डू यू टेक अवे फ्रॉम दैट? यार बट साहब, आपने देखा होगा कि जब वो जंग हो रही थी तो कुछ पिक्चर्स बाहर आई, हमारे फौजी भाई खड़े हुए थे और इनके पीछे हमारे को गांव के लोग खड़े हुए थे, इनके हाथ में बंदूकें थी और वो ऊपर से ड्रोन्स गिरा। हाँ, ये कमाल देखें। फिर एक और कमाल देखें, मैं रात में निकला, मैंने जी किधर जा रहे हैं, दोस्त से पूछा, उसने कहा यार कढ़ाई खाने जा रहा हूँ एक जगह पे ना, उस जगह तो यार वो मतलब बमबारी हो रही है, सुना है कि ड्रोन शोन गिर रहे हैं, तो कह रहा है वो भी देख लेंगे जाके वहाँ पे। तो ये कौम, मैंने ऐसी कौम दुनिया में कहीं नहीं देखी, जंग लगी हुई है, वो कढ़ाइयाँ खा रहे सुकून से कह रहे हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि बाउंस बैक होगा। और अगेन फिर जिस तरीके से हमारे फौजी भाई ने रिस्पॉन्स दिया है, जो मलबे गए यहाँ से राफेल तैयारों के, भर भर के ट्रक गए उनके पास, तो कमाल हुआ है। अभी सुना है नई मूवी बनाई है उन्होंने, बॉर्डर 2, उसमें वरुण धवन साहब कह रहे हैं कि जी अभी तो ये बॉर्डर भी हम आपका ले जाएंगे, अभी तो जंग जो ना बॉर्डर से आगे निकल गया, हम आपको बॉर्डर ले जाएंगे। तो गाना उसमें है, बहुत आपने सुना होगा ना, वो एक कि घर कब आओगे, तो वो गाना बजाएंगे। फिर अगर इन्होंने दोबारा गलती की, फिर ये पीछे घर गाना बजाते हैं कि जो गए घर कब आओगे। अच्छा, मैं ना आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज वो नहीं होता कि वाकई उनके पास कुछ है नहीं। साउथ सिनेमा ने वैसे उनकी उड़ा के रख दी है,
تو بالی ووڈ کے پاس اب واقعی اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا. مطلب وہ نہیں ہوتا کہ یار اچھا ابھی تک یہ اس چیز پہ ہی ہے. سر ایک بات بتاؤں, ان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہاں کہ ڈرامے بازی چل رہی ہے, بہت اچھی طرح سمجھ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, بہت اچھی طرح سمجھے رافیل تیاری جب آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو قوم ہے نا اس سے لڑنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. تو یہ موویز بنائیں, بہت اچھی موویز بناتے ہیں, ہم سے بہت اچھی مووی بنا لیتے ہیں, یہ موویز اچھی بناتے ہیں, ہم ان کو ریئل چیک دیتے ہیں. جب ریالٹی بات آتی ہے تو پھر ہماری ریالٹی آپ نے دیکھی ہوگی کیسی زبردست قسم کی ان کو ہمیں ریالٹی چیک. سر ریالٹی سے ظاہری بات ایک اور ریالٹی ہوئی کہ جب وہ ہمارے ساتھ میدان میں آئے کرکٹ کھیلنے. دوسری چیز ہماری ٹرافی جو کہ محسن نقوی صاحب نے کہا میں تی نہیں دینی, انہوں نے واپس ہی نہیں کی. بھائی جان آئی تھنک کمال تھا. اٹ واز لانگ اوور ڈیو کہ ہمیں ان کو بتانا تھا کہ بھائی جان آپ ہاتھ نہ ملائیں, مگر یہ بدتمیزی نہیں چلنی. دیکھیں ہمیشہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں. بٹ صاحب جس طریقے سے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, جیسے بچے گھر پہ نہیں لیٹے ہوتے, کیڈبری مانگ رہے ہوتے, کوئی چاکلیٹ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ سے, زمین کو الٹے لیٹ کے لیٹے ہوئے تھے, وہ اس طریقے سے اس ویڈیو میں زمین پہ لوٹ پوٹ لیٹے ہوئے تھے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے ٹرافی نہیں لینی. تو ٹرافی تو ہم نے ان کو نہیں دی, بٹ صاحب نام دیں گے ان کو, لیں گے تو اسی طریقے سے لیں گے جیسے کہ لوگوں نے پچھلے ماضی میں لیے, تمیز کے دائرے میں رہ کے. میرٹ پہ آئے نا, لڑیں ہم سب کچھ برداشت کریں گے, ہم نہ آپ کی بدتمیزی برداشت کریں گے اور نہ آپ کی گندی آنکھ اپنے ملک کی طرف برداشت کریں گے. کیا بات ہے. گندی آنکھ سے یاد آیا, سنگل ہیں ابھی تک؟ کیا کریں بیچ میں, یہ تو ہوگا, یہ تو پتا. پر جہاں ہم لوگوں نے یہ بھی بات کی اسپورٹس کی وغیرہ ہوئی, اس کے بعد دس واز دا ایئر آئی تھنک کہ ہمارے یوٹیوبرس کے لیے بڑا بھاری سال تھا, جس میں ڈکی بھائی کا ایک وہ جو انفارچونیٹ مس ٹرائل ہوا, مطلب جو بھی ہوا, اور اس کے بعد جو رجب بٹ کے ساتھ ہوا. مگر میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, یہ جو گیمبلنگ ایپس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ پکڑ ہم یوٹیوبرس کو رہے ہیں, اور گیمبلنگ ایپس پوری کرکٹ کو اسپانسر کر رہی ہے, ہر ایک چیز کو اسپانسر کر رہی ہے. وہاں ایمان نہیں تازہ ہوا, یہاں ایمان تازہ ہو گیا. بٹ صاحب یہ جو سلسلہ تھا نا, یہ گیمبلنگ ایپ کا صرف نہیں تھا, یہ کچھ پرسنل بھی ہو گئے تھے. وہ جو ہمارے صاحب تھے, جن کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا, اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے, جنہوں نے اپنے بچے کو دکھانا تھا تھپڑ مار کے ان کو کہ دیکھ تیرے ہیرو کا میں کیا کر رہا ہوں. ہیرو کیسا تھا کیا نہیں تھا, جو اس کے ساتھ ہوا بڑا شرمناک, غلط, بڑا ہی شرمناک تھا. ڈکی نے جو کیا اس کا تو دیکھیں فیصلہ تو کورٹ کرے گی یا اتھارٹیز کریں گی. وہ اتھارٹی نہیں تھی, وہ ایک بندہ تھا جس نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے ڈکی کو جو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی تھی. اچھا وہ باؤنس بیک ہو گیا, وہ باؤنس بیک ہوا. ڈکی کی جن نظروں میں ذکی نیچے بھی تھا نا کہ کانٹینٹ کرنج ہے, نہیں پسند آ رہا کسی کو, فار ایگزامپل آپ کو پسند نہیں ہے, مجھے پسند نہیں کرنج کانٹینٹ کی وجہ سے, ہمیں بھی لگا کہ یار اس دفعہ جو اس نے بات کی ہے نا, یہاں وہ 10 on 10 ہے. بالکل رجب کے ساتھ جو ہوا, یہ جو ریسنٹلی گیا, دیکھیں جو بھی ہے, نہ گالی لاؤ ہے نہ مارنا لاؤ کسی کو بھی, لائر ہو رجب ہو کوئی بھی. ایسی جگہ پہ جہاں آپ نے قانون پرووائڈ کرنا ہے, جہاں تحفظ پرووائڈ کرنا ہے, وہاں پر, اور باقی جگہوں پہ لائرز کو نہیں یاد آتا ان کی غیرت. سر سوچیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, وہاں نہیں وہ جا کے کہیں گے. وہ ٹیریٹری ہے جس سے ہم کہتے تھے کہ یہاں انصاف ملے گا, یہاں ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. گرفتاری بھی کہتے ہیں باہر ٹیریٹری سے باہر ہوتی ہے, یہاں پر مار دھاڑ کرنا کسی بھی وجہ سے ہو, کہتے جی وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ویڈیوز آ جائیں باہر, کہتے رجب نے بھی شروع کیا تھا, کوئی ویڈیوز ان کے پاس بھی ہیں, اگر کوئی ویڈیوز ایسی ہیں تو منظر عام پہ لے کر آئی جائے, ورنہ تو اس قسم کی پریکٹس چلتی رہی. نمبر ہم تو نہیں جانے والے کورٹ, پھر بھائی کون جائے گا مجھے ڈر کے مارے. دیکھیں ڈکی کے ساتھ جو ہوا 100% غلط تھا, اور جس طرح اس کو مس یوز کیا گیا, ابھی تک اس کا یوٹیوب کا پاسورڈ وغیرہ نہیں اس کو دیا گیا. مطلب بھائی آپ اس کا کانٹینٹ ہیٹ کریں, لائک کریں, جو مرضی کریں, بھائی اس نے اپنی محنت سے وہ یہاں تک پہنچا. سر وہ محنت جیسی بھی ہے, چلیں ہو سکتا ہے میں اور آپ ایگری نہ کرتے ہیں اس محنت کے ساتھ, لیکن کہیں بھی ہے یار, یہ جو اینڈ میں ان کے ساتھ ہوا نا, یہ تھپڑ مارنا, بچوں کو دکھانا, ویڈیوز دکھانا, وہ ڈاکٹر عفان جو افنان ہے, ڈاکٹر افنان ہے یا عفان ہے, وہ بھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بھی میرے خیال میں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس بندے کا بیٹھنا, اس کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہونا, یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے نا وہ غلط ہوا. بالکل بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں. پھر اس ایک اور کنٹروورسی آئی تلا انجم کے اوپر کہ جی اس نے انڈیا کا فلیگ اوپر لے لیا اور اس طرح ہوا, جس کے اوپر آپ کے چینل نے بھی کافی رگڑا لگایا ان کا. آپ کو کیا لگتا ہے صحیح تھا غلط تھا؟ اور سب ٹوٹلی غلط تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو بعد میں ہوا, فار ایگزامپل ہماری ہوسٹ نادیہ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی صحیح نہیں تھا, لیکن جو اس سے پہلے ہوا نا بٹ صاحب کہ میں ایک غلطی کروں, میں ایک جھنڈا گھماؤں اور میں کہوں کہ جی اداکار جو ہوتے ہیں ان کو بارڈر کی کوئی نیڈ نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے. ہماری جنگ لگی ہوئی ہے, وہ ہمیں مار رہے ہیں, وہ بارڈر 2 بنا رہے ہیں, وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, وہ ہمارے فوجی مار رہے ہیں, وہ ہمارے بچے مار رہے ہیں, ہماری مزید شہید کر رہے ہیں, اور ہم جھنڈا گھما لیں. گھوم گیا, غلطی ہو گئی, مان لیا انہوں نے. دوسری دفعہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوبارہ کروں گا
بٹ صاحب یہ قوم تو نہیں چھوڑنے والی, انڈیا کو تو یہ قوم نہیں چھوڑتی, سیدھی سیدھی بات ہے. جو ہمارے بچے ماریں گے ان کے جھنڈے اگر ہمارا کوئی بھی اسٹار اپنے اوپر گھمائے گا. فواد خان وہاں گئے, ان کی حالت خراب ہوئی, اس کو اڑایا انہوں نے. مائرہ خان کو رئیس مووی سے سب جگہ سے ٹیگ اڑا دیے, سب جگہ سے اڑا کے ان کو یوٹیوب سے بھی انسٹاگرام سے بھی ہر جگہ سے کولیبریشن ان کی اڑا دی. وہ ہمارے ساتھ کیا کریں, اور ہمارے اسٹار اب بھی یہ کہتے ہیں انڈیا زندہ باد. ہم نے کیا دوسرا عدنان سے بھی بنانا ہے, ایک کافی نہیں تھا وہاں پر, ایک کافی ہے بھائی, ہمیں نہیں چاہیے باس. کوئی بھی بندہ ہمارے لیے کہے گا کہ انڈیا زندہ باد, اس پاکستان میں رہ کے اس کو یہاں سے ڈپورٹ کرے, اس کو اٹھائیں یہاں سے سیدھا انڈیا چھوڑ کے آ جائیں. میں آپ سے 100% اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو ملک آپ کو عزت نہیں دے رہا نا, اس کو عزت دینی نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. اور اداکار کی یہ کہتے ہیں کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, اداکار کی باؤنڈری ہوتی ہے. اداکار اپنی باؤنڈری سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے ساتھ آپ کی پہچان ہمیشہ رہے گی, اور وہ پاکستان ہے. بالکل. تو آرٹسٹ سے یاد آیا, ایک اور ہمارے آرٹسٹ ہوتے, ایک اور آرٹسٹ تھے جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا, مگر اب میں ان کو آرٹ کے نام پہ ایک دھبا مانتا ہوں. وہ ہیں جاوید اختر صاحب. وہ بھی آئے تھے پچھلے سال, بڑی چیزیں انہوں نے بولی ہیں اور وہ سارا کچھ. سر ہم نے رسپیکٹ دی تھی انہیں یہاں پر, پراپر رسپیکٹ. سر مگر وہی بات ہے نا, کتے کو کھیر نہیں پچتی. بس بڑا زبردست ورڈ, میں شاید ورڈ یوز نہیں کرتا, بڑا سخت ورڈ ہے, لیکن کتا زیادہ بہتر ورڈ ہے. کتا زیادہ بہتر ہے ان سے. اور دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے بکواس کی ہے, مطلب میں نظام کے خلاف, دیکھیں سر میں بڑا ایک کمپوزڈ اور وہ بندہ ہوں, مگر میں جب دیکھتا ہوں نا کہ یار ایک بندے جس کو اتنی آپ عزت دے دیں اور اس کے بعد وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے, تو واقعی پھر وہ عزت کے لائق نہیں ہے. سر ایک بات بولوں ویسے, جی ایک چیز بہت اچھی ہے, یہ جو بھی چیزیں کرتے ہیں نا اس قسم کی, اس سے ہماری قوم اور انٹیکٹ ہو رہی اور یونٹی آ رہی ہے. پہلے تو ایسی نعرے تکبیر اللہ اکبر ہوتا تھا نا کہ جی کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. اس دفعہ قوم میں ایک چیز آ رہی ان کی بکواسیات سے. وہ بک کا نام دیکھا, ڈز گاڈ ایگزسٹ, یہ بات ہے کرنے والی, یہ بات ہے کرنے والی. سر وہ اچھا یہ مزے کی بات ہے, یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں, مطلب کچھ لوگ نا فیشنیبلی بھی نا اپنے آپ کو بڑا کول سمجھتے کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, او وی ڈونٹ بلیو ان دس. بھائی جان ٹھیک ہے, آپ نہیں بلیو کرتے نہ بلیو کریں, وتھ ٹائم اللہ سب کو سب چیزیں دکھا دیتا ہے. ایک آپ کا عروج تھا نا, اب آپ کدھر ہیں, اب آپ ایک چھوٹی چھوٹی شوز پہ بیٹھ کے اٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں مل رہی, بس یہی ہے, نہیں مل رہی, یہی رہ گیا. اچھا میں بٹ صاحب بھی پتہ کیا کرتے ہیں, یہ جب ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں شاید ہم کنیکٹ کرنے کے لیے نیگیٹو قسم کی سچویشن پہ جائیں گے اور ہم کنیکٹ ہو جائیں گے. وہ ایک بندے نے کیا کتوں والا حال کر دیا ان کا, او ہو کیا کتوں والا حال ورڈ میں یوز کر رہا ہوں, آپ کا کر دیا جاوید سر صاحب. ویسے ان کو آپ کے لیے صحیح ورڈ یوز کیا, ویسے تو کتے بھی سمجھدار اور ہوشیار ہوتے ہیں آپ سے زیادہ. جہاں ہم لوگ تھوڑی سی ذرا اچھی مطلب چیزوں پہ بھی آتے ہیں. آئی تھنک انٹرٹینمنٹ کے اندر بڑا کچھ ہوا اس سال. دس واز 2025 واز دا ایئر آف ٹو پیپل, سبا قمر, فیصل قریشی. میں کہتا ہوں کیس نمبر 9 بھائی جان, کیس نمبر 9 ہو جائے. سبا نے 3 ڈرامے کیے ہیں بھائی 2025 میں, اور تینوں مطلب میں کہتا ہوں بیک ٹو بیک پرفارمنسز, اینڈ واٹ اے بریلینٹ ایکٹریس. سر دیکھیں ہے تو مان سمان ہی, ٹھیک ہے, چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ پڑوسی ملک تک بھی ان کی آوازیں گئی ہیں, وہاں تک بھی ان کی آوازیں جاتی ہیں. وہاں بھی جب یہ گئی تھی کیا طوفان مچایا تھا انہوں نے, یاد ہے آپ کو؟ کیا بات ہے, اب میں نام مووی کا نہیں لوں گا, وہ صاحب خیر ہے سر. دیکھیں جو کام اگلے نے کیا اس کا ہم لوگ کیا طوفان مچایا, اور یہاں جو طوفان مچایا ہے, اور جو فیصل بھائی نے کم بیک مارا ہے, یہ جو خاص طور 2-3 بیک ٹو بیک. سر دیمک, کیس نمبر 9, بہروپیہ, ایون بہروپیہ وہ نہیں مگر بہروپیہ کے اندر پرفارمنس کمال لیا, اور اب پھر اپنے آپ کو فزیکل ٹرانسفارمیشن کرنا. یار فیصل بھائی سلام ہے بھائی جان, سلام ہے, سیدھی بات. واقعی یہ 2025 واز ہز ایئر. ری انوینٹڈ ہمسیلف اینڈ ری پیکجڈ ہمسیلف. کیا آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے یار کہ ہارر فلم ہٹ ہوگی پاکستان میں, وہ بھی دیمک جیسی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد کیس نمبر 9 کا آنا, لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یار کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اب نکل گئے لیگ سے. یار جو کم بیک مارا ہے نا, سرپرائزنگ تھا. اور اگین میرے خیال میں ان کی نیت ہے اس کے اندر, کام کے ساتھ ساتھ ان کی نیت بڑی صاف ہے, دوستوں کے لیے بھی کام کے لیے بھی, اور جس طریقے سے کنسسٹنٹلی وہ لگے ہوئے. یہ جو انہوں نے ٹرانسفارمیشن کیا, کوئی کہتا ہے زمپک لگائیے, منجارو لگائیے, کچھ بھی نہیں لگایا, ہم جانتے ہیں انہوں نے بہت محنت کی اس کے لیے. وہ ایک ٹائم کھا رہے ہیں 24 گھنٹے میں کھانا, اور جس طریقے سے پانی فروٹ پہ زندہ ہے وہ, تو وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. ہم لوگ کڑھائیوں سے شروع کرتے ہیں اور نہاریوں میں ختم کرتے ہیں. نہاری سے یاد آیا, لازوال عشق بھی آیا تھا اس سال 2025 میں. لازوال عشق آیا تھا, ایک بیوٹی آف نہاریز تھی اس کے اندر. کیسا لگا آپ کو, دیکھا آپ نے لازوال؟ میں نے دیکھا نہیں. اچھا میں نے بھی نہیں, تو اس لیے میں کہہ نہیں پاؤں گا کچھ, ٹو بی آنیسٹ میں نے بھی نہیں دیکھا, تو میں اس لیے کچھ کہہ نہیں پاؤں گا کہ میں نے کچھ کہا. میں نے کلپس دیکھی, آئی تھاٹ کہ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی,
میں نے کہا تھا اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. کچھ چیزیں ہوتی فورسڈ آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار اچھا جس آڈینس کے لیے بنا وہ آڈینس ہماری نہیں ہے. صحیح ہے. یو ٹرائنگ ٹو بی سم تھنگ دیٹ وی آر ناٹ, یو ٹرائنگ ٹو پروموٹ سم تھنگ جو کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن ایک بڑا سیکرڈ چیز ہے, پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. رات کی انٹرٹینمنٹ ہو, دوپہر کی خبریں ہوں, یہ سارے کچھ ہو, سب نے اکٹھے ہی دیکھنا ہے. جس نے پرائیویٹ دیکھنا ہے وہ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. سو ایک ٹائم پہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا جی آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے نہیں بنایا, دین ویل اینڈ گڈ, دین پاکستان میں پروموٹ نہ کریں اس کو. سر دیکھیں, اگر ایسی آپ نے کوئی سچویشن رکھنی ہے تو پھر یہ آگے بڑھے گی, اور یا تو آپ تیاری کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے. پاکستان کے لیے ہی تھا وہ, ایسا نہیں تھا پاکستان کے لیے نہیں تھا, پاکستان کے لیے ہی تھا, پاکستانی آڈینس نے دیکھنا تھا اور عربیوں نے نہیں دیکھنا تھا اسے. میں پھر اس کو بڑا ہیویلی جسٹیفائی یہ کیا گیا نا کہ نہیں یہ تو ہم لوگ مطلب ٹی وی پہ دکھا بھی نہیں رہے. بٹ صاحب نے سنا ہے وہ باجی ڈر گئی. ہاں جی. کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے, کچھ کام کر رہے تھے, پیچھے سے آیا تو ایک دم سے انہوں نے چلایا, تو میں نے کہا باجی ڈر گئی, باجی ڈر گئی, باجی ڈر گئی. تو بس ہوا یہ تھا, اس میں باجی ڈر گئی تھی. باجی ڈر گئی تھی. ڈرنے سے ایک اور ہی بات ہے. اچھا بیچ میں جمع تقسیم کو اپریشیٹ کروں گا. جمع تقسیم نے بڑا آڈینس کو اپنی طرف کھینچا ہے. ویسے بہت اچھا کام کیا سب نے, آمنہ ملک کو, باقی لوگوں, سب نے بہت اچھا کام کیا. جو کام اچھا ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آن اسکرین میں کہہ رہا ہوں. ایک دم ڈرنے سے مجھے یاد آیا تھا, ایک بڑا ہمارے پاس اور کامنٹ آیا. ندا بہت کمال ہماری ہوسٹ ہے, مگر وہ ہمیشہ کنٹروورسی میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ فوڈ پینڈا والی کنٹروورسی بڑی زیادہ ایکسٹینڈ ہو گئی. وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, آئی تھنک ہر انٹینشن وٹ شی واز ٹرائنگ ٹو سے اچھی تھی, مگر وہ چوائس آف ورڈز وہی والی بات ہے کہ یار وہ والی چیز ہو گئی تھی. اینڈ کمنگ فرام ہر اٹ واز لائک یار ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا, لوگوں نے اس چیز پہ بولا. بٹ آئی آلویز فاؤنڈ ہر ٹو بی ویری ریسپیکٹفل ٹورڈز بہت لوگ. اور آپ اگر کسی بندے کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ اس کا مطلب نہیں تھا, تو میں ہمیشہ ان کی اس چیز پہ سائڈ لیتا ہوں کہ یار وہ جو کہنا چاہ رہی تھی نا وہ مس انٹرپریٹ ہو گیا تھا بیچ میں. یار بٹ سب دیکھیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یار اسکرین پہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اسکرین پہ خدا اور جدا کا ایک نقطہ ہی ہے نا, اوپر سے نیچے ہوتا ہے تو خدا سے جدا ہو جاتا ہے. آپ اسکرین پہ باتیں کرنے کے بعد ریورس گیئر لگائیں گے میرا مقصد یہ نہیں تھا. مقصد آپ سمجھتے ہیں, آپ دوست ہیں, میرا مقصد آپ شاید سمجھ لیں گے, لیکن یہ لوگ بیٹھے ہوئے 24 کروڑ عوام بیٹھی ہوئی نا باس, یہ وہی سننا چاہتی ہے جو طریقے والی بات ہو. ہم اسکرین پہ ذرا سوچ سمجھ کے آئیں بات کرنے کے لیے, ورنہ ہم لائیو نہ آئیں, ریکارڈڈ آئیں. اور اگر ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنی تو پھر ایک ایجنسی ہائر کر لیں, ایک تمیز والا بندہ ہائر کریں جو دیکھے کانٹینٹ کو کہ کانٹینٹ جانے والا ہے یا نہیں. بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں, ان کی بہت بڑی بڑی فالوئنگ ہے. کوئی بھی بات سے کسی دل آزاری اور بعد میں آپ یہ کہتے ہیں بٹ صاحب کہتے ہیں عدنان فیصل کہتے ہیں بھائی جان ہم دونوں جانتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا, یار یہ زیادتی ہو. چلیں ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں. پھر یہ بات پھر ہم لوگ نادیہ خان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز وہ ٹرائل جج اینڈ جوری والا جو ایٹیٹیوڈ ہے, تلا والا سین ہوا. نہیں تلا والا بھی, اور اس سے پہلے فواد والا بھی کہ بھائی یہ نہیں بولا, وہ نہیں بولا, یہ تم نہیں بول رہے. آئی تھنک دیکھیے ساری باتیں ایک طرف, آپ کرٹیسائز کریں, آپ کسی کو ٹرائل نہیں کر سکتے, مطلب وہ والا ایٹیٹیوڈ نہ لے. اچھا بٹ صاحب یہ بتایا نا پھر رسپانس کیا آتا ہے لوگوں کا, کیسا رگڑا لگا؟ ہاں چاہے وہ نادیہ ہی کیوں نہ ہو, بالکل رگڑا لگتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کوئی بھی ایسی بات کریں گے تلا کے ساتھ جو انہوں نے کیا, اچھا تلا والا سب چھپ گیا, جو تلا والا مسئلہ تھا وہ بڑا آگ لگ گئی تھی اس کے اوپر, ٹھیک ٹھاک آگ تھی, آپ نے آگ ساری بجھا دی. ہاں ٹاپک کہیں اور دیکھا آپ نے کیسے گھوما, اللہ تعالیٰ نے گھمایا اس کا, ورنہ تو اس کا ایئرپورٹ پہ آنا اور نکلنا بڑا مسئلہ ہو جاتا اس کے لیے. پاکستانی قوم برداشت ہی نہیں کر سکتی, تو آپ نے خود بخود ڈائیورٹ کر دیا سارا کا سارا ایشو. یہ ذرا وہ جو آپ نے ٹرائل والا ورڈ یوز کیا نا جج بن کے, جج اور ہوسٹ میں فرق ہونا چاہیے. دیکھیں ہر سال لوگوں پہ بھاری ہوتا ہے, مجھے یاد ہے میرے لائف میں بھی 2-3 ایسے سال آئے تھے کہ بڑے بھاری ہوتے ہیں یہاں پہ. آئی تھنک 2025 میں نے خلیل صاحب کے اوپر دیکھا کہ کافی بھاری تھا, فرام ہز رائٹنگ پوائنٹ آف ویو آلسو, اور ان کی پرسنل لائف کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ایک تو نیوز میں بڑے رہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 ڈرامے جو تھے جن کا اوپر ہم لوگ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ آئے گا وہ آئے گا, ان کا وہ والا رسپانس بھی نہیں آیا. یار بٹ صاحب دیکھیں یہ سارے کام پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں بات کے کام اوپر نیچے ہوتے ہیں, لوگوں کی موویز آتی ہیں پٹ جاتی ہیں, لوگوں کے ڈرامے آتے ہیں پٹ جاتے ہیں, یہاں تک ٹھیک ہے. پرسنل لائف میں آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے نعمان اجاز صاحب کے لیے کہا میں نفرت کرتا ہوں. اچھا یہ بڑا پرانا بیان تھا ان کا, نئے بیان لے لیتے ہیں. نئے بیان یہ ہے کہ اگر میں رات میں نکلتا ہوں تو میری اسکن کا ایشو ہے, تو میں اس لیے رات میں نکلتا ہوں, دن میں نہیں نکلتا. دن میں وہ نہیں نکلتے, اور رات میں جو بھی کام کرتے ہیں. وہ تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی اسکن کا ایشو ہے. میری کچھ دن پہلے ہی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, دن میں 3 بجے ہی آئے تھے, سخت دھوپ تھی. یار میں خلیل بھائی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اب یہ مسئلہ میرے دوست بھی آپ کے ہیں سارے دوست. یار دیکھیں پتہ نہیں یہ آپ کا, میں نے دیکھا بٹ صاحب ذرا آپ لوگوں کو نا مطلب دوستی کے اس میں تھوڑا سا لیوریج سے دیکھیں, میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہر ایک کو دیتا ہوں. اچھا یہ بینیفٹ ڈاؤٹ دیں گے آپ انہیں جو ہوا ان کے ساتھ؟ نہیں, میں نے وہی کہا, میں نے کہا بھاری تھا. دیکھیں اس سال ان کے 2 ڈرامے نہیں
نہیں ہوئے. تو ظاہری بات ہے کوئی سال آپ کے لیے بھاری ہوا نا, اور آپ نے آپ کی جو یہ جو ہنی ٹریپ والا ہم نے دیکھا ہے نا, یہ سارا کچھ ہوا, جو بھی ہے مس فارچونیٹ ہے یہ, اور یہ پبلک ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سال ان کے لیے واقعی بھاری تھا. اس طرح میرے خیال ہے صدقہ دینا چاہیے ان کو. نہیں, کام کے حوالے سے بھی تھا اور پرسنل لائف کے حوالے سے بھی تھا. لیکن پھر کہہ رہا ہوں بٹ صاحب, یہ چاہیں تو کام کا کوئی ایشو نہیں ہے, سلیکشن آف ورڈ بڑے امپورٹنٹ ہے. خواتین جو ہے نا وہ ڈرامے میں 2 ٹکے کی ہو سکتی ہے, وہ عام لائف میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ 2 ٹکے کی نہیں ہو سکتی خاتون کبھی بھی. بے شک سر, میں 100% ایگری. تو خاتون کو انہوں نے جو مردوں کے ذہن میں ڈال دیا نا کہ خواتین اگر تھوڑی سی بات بھی غلط کرتے 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے, تو ٹکے بہت بڑے ہو گئے ویسے بنگلہ دیش کے, یہ ٹکے بہت پرانے ہو چکے ہیں, اب ہم سے آگے جا چکے ہیں, ٹکے روپئے سے آگے جا چکے ہیں, تو کوئی خاتون 2 ٹکے کی نہیں ہوتی. یہ سال ایک اور ہم نے بڑی انفارچونیٹ ڈیتھ دیکھی, دا لیٹ ہمیرا کی. لاٹ آف پیپل جن کو آئی تھنک دا ہول سچویشن تھی, اٹ واز جسٹ ہارٹ بریکنگ کہ ایک بندہ جس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا. اینڈ ایز اے فٹرنیٹی اٹ واز ویری شیمفل فار اس کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھے ٹائم پہ تو ہیں لیکن برے ٹائم کے لیے نہیں ہیں. اور وہ کس حال میں تھی ہمیرا, کیا اس کا پرسنل ٹراما جا رہا تھا. ہم نے ان کی پوڈ کاسٹ 7 مہینے پہلے کی تھی, 8 مہینے پہلے کی تھی. اینڈ آئی نون ہمیرا فرام لاہور ڈیز, فرام ہر ماڈلنگ ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اٹ واز ایکسٹریملی ڈسٹربنگ کہ اتنے عرصے تک کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. بٹ صاحب کمال چیک کریں یہ کہ وہ اتنے دنوں تک, جو کہ تقریباً مہینہ شہینے کی باتیں ہیں, اس میں وہ غائب رہی ہو خاتون, اور اس کے پاس واٹس ایپ جب کوئی کرتا ہوگا تو سنگل ٹک آ رہا تھا. کسی نے یہ بھی نہیں چیک کیا کہ 2 دن 2.5 دن سنگل ٹک آنا, مطلب سمجھ میں آتا ہے 24 گھنٹے بھی فلائٹ میں ہو سکتا ہے, سو رہا ہو سکتا ہے, موبائل ٹوٹ سکتا ہے. اگر آپ کا موبائل 2 3 دن سنگل ٹک پہ آ رہا ہے, اس کے بعد کسی نے جا کے یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے, گھر کہاں ہے, کدھر جائیں. اور اس کی اپنی لائف اگر میں بات کروں, میں جانتا بھی تھا, ان کی اپنی لائف یہ تھی کہ شام میں ان کی بڑی دوستیاں تھیں لوگوں کے ساتھ, آنا جانا, دوست احباب. کہاں تھے سارے؟ That's the most scariest thing. کہاں تھے؟ چلے میں اور آپ چلے مان لیتے ہیں یار, میں نے ایک کور کیا میگزین کا, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, اتنی دوستی ہوگی, چلے مان لیں. ہمارا روز کا ملنا جلنا نہیں فلم کی ہے, جن کا روز کا ملنا جلنا تھا, وہ 8 لوگ جن کا میں نام نہیں لے سکتا اسکرین پہ, وہ 8-7 لوگ, تم لوگ کہاں تھے اس وقت؟ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں. آئیں بھائی شائیں کرتے ہیں کہ ہم بزی تھے, ہم یہ تھے, ہم وہ تھے, کوئی میں ٹریولنگ کر رہا تھا. میسیجز نہیں کیے, ہیلو آئی نہیں کیا. کس حال میں وہ ہوگی, کس تکلیف میں وہ گئی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہمارے آس پاس اگر لوگ ہیں نا تو ہیپننگ ہے, کھانے ہیں, پارٹی ہے, کوئی گیا نا اٹھ کے نکلتا کمرے سے, ہمیں پھر یاد ہی نہیں ہوتا. اتنی تیز زندگی چل رہی. بٹ صاحب ہے سر ایسا کبھی, اور یہ پتہ ہے کس نے کیا ہے؟ یہ اس بام نے کیا ہے. اس بام نے ہر وقت سارے بزی اس بام کے اندر ہے, سارے کے سارے اس میں گئے ہوئے, لوگوں کو یہ نہیں پتا. ساتھ دونوں بیٹھے ہوں گے 2 لوگ. میں نے بہت سارے ایسے کپل دیکھے ہیں بٹ صاحب, وہ کھانا کھانے آتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں, دونوں فون پہ بزی ہوتے ہیں. تو یار پھر گھر ہی کھانا منگا لو. نہیں سر, ہم لوگ نے ایک دوسرے کو نا, اب ہم ایونٹ اور مومنٹ بھی انجوائے نہیں کرتے. اور اگین یہ جو سچویشن, اب پتہ کیا کیا انہوں نے, ایک واٹس ایپ گروپ بنایا سب نے مل کے, کہ جی اس میں ہم ہائی کریں گے, سب ہائی کریں گے. شروع میں ہائی کیا, سب نے ہائی کیا, بٹ سب 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, تیسرا دن ہوا, اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا. 5واں 6واں دن آ گیا, کسی کا سین ہی نہیں آ رہا. اتنے بزی ہو گئے سب کے سب. یہ تو ہے سر, بٹ سیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ. اور آج تک یہ پتہ نہیں چلا ایکچوئل میں ہوا کیا تھا. اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے سر, بس یہی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. اور اس طرح کے انسیڈنٹ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایز اے فٹرنیٹی ہمیں ایک دوسرے کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اور ہم ایوارڈس اس سال ہوئے. آپ پتہ ہے ایوارڈس کے اوپر ذرا آتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ دونوں کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ہم ایوارڈس بڑی کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا کرتے جاتے ہیں, اور سب سے اچھی بات ہے کہ وہ انٹرنیشنل بھی کرتے ہیں. تو ہم ایوارڈس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیکاز باقی چینلس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جیو, ARY, ایون PTV, ان کے ایوارڈز ہونے چاہیے, اور یہ لوگ نہیں کرتے. ایئر کے ایوارڈس ہوتے ہی ہیں نا. آخری ایوارڈ پتہ کب ہوا تھا؟ ہاں ٹائم ہو گیا, ٹائم تو کوئی والا. اس وقت میری مونچھیں نکل رہی تھی جب ہوا تھا. نہیں سر, آخری ایوارڈ ہوئے بھی ایئر. دیکھیں ایک چیز تو ہے سلطانہ آپا, جوانی پھر نہیں آنی پارٹ 1 جب آیا تھا تب ہوا تھا. ایک چیز اچھی ہے یہ سلطانہ آپا کی, آن اسکرین میں کہہ رہا ہوں, شنید کی بھی, حنید کی بھی, سب کی, ایٹ لیسٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچن مارک آتے ہیں, وہ ہمیشہ ہی آئیں گے, انسان ہے, کوشچن مارک دیتے رہیں گے. میرے خیال ایٹ لیسٹ وہ کروا رہے ہیں, اور جو بھی ڈیزرو کرتا ہے, چلیں کہہ دیتے ہیں یار یہ ڈیزرو کرتا ہے تو اسے ملنا چاہیے تھا, مجھے مل گیا, یہ سمجھ سکتے ہیں. تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, اور وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شاید نہیں, فون ابھی ہم کہہ بھی رہے, وہ لوگ نہیں مانیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ہمیں یہ ماننی پڑے گی کہ جس طریقے سے لوگ کروا رہے ہیں وہ یہی ہیں, باقی فی الحال کوئی اور نہیں. حالانکہ PTV اس سے بڑے کروا سکتا ہے. پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان, پیسے ہیں کھلے, اور اگر گورنمنٹ جائے نا
تو ٹکا کے کرا سکتی ہے. بے شک. لیکن میرے خیال میں شاید گورنمنٹ اس وقت بزی ہے ضروری کام سے. بسنت ہونے والی ہے. اینی وے پھر لکس ایوارڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے سے ہوئے تھے اس دفعہ موٹا پیلس میں. گئے تھے آپ؟ ہاں ٹھیک تھے, تھوڑا سا لکس نہیں. لیکن آپ لکس کی بات کر رہے ہیں, آپ کسی نئے کمر کی بات نہیں کر رہے یار. بٹ صاحب وہ کون سے زمانے تھے؟ آپ جن زمانوں کی بات کریں, لکس ہوتا تھا اس زمانے میں, لکس بھی لکس ہوتا تھا. بالکل. اب جب لکس ہو گیا ہے تو ایوارڈ بھی تھوڑا بہت تو چھوٹے بڑے ہوں گے نا. میں یہ ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال ہمت کی, انہوں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ چیز بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو اسٹینڈرڈ لکس نے دوسروں کے لیے سیٹ کیا تھا وہ اسٹینڈرڈ اب وہ خود نہیں فالو کر رہے. ایسا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں کرے. شاید ان کا انٹرسٹ نہیں رہا ویسا جیسا تھا پہلے, یا ان کو مزہ نہیں آ رہا, یا شاید سیل نہیں بڑھ رہی ہے. تو بزنس مین ان کو تو سیل لکس کی بڑھانی ہے. اچھا چلیں, مگر ہونا چاہیے بھائی, یہ ایوارڈز ہونے چاہیے, چاہے وہ جو مرضی ہے. وہ ابھی دبئی کے ایوارڈز ہونے تھے وہ کینسل ہو گئے. وہ پتہ لگا کہ جی سب فلائی کرنے لگے اور سب کے ویزے ہی نہیں ملے ہوئے, وہ بھی کینسل ہو گئے. آئی تھنک پیسا ایوارڈز تھے وہ کینسل ہو گئے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں ذرا. ہاں فلموں پہ آتے ہیں نا. لو گرو ایکسلنٹ, مزہ آ گیا. آئی تھنک ہمیں فلمیں اور بنانی چاہیے, مگر یہ سال میں ہم نے 2 یا 3 فلمیں ہی بس دیکھی ہیں. ایک بڑی فلم ہم لوگوں نے نیلوفر دیکھی کاسٹ کے ساتھ, ایک ہم نے لو گرو دیکھی. نیلوفر سے آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ زیادہ تھی, ویسی ہوئی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی. مووی میں بھی ویسا دم نہیں تھا جیسی ہونی چاہیے تھی. 2 بڑے سٹار تھے نا یار, اتنے عرصے بعد. لوگ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کیوں اوور صاحب مجھے خود سمجھ نہیں آیا. آئی تھنک اسٹوری کے اندر تھوڑی سی آلٹریشن ہوئی, کچھ ٹائمنگ کا بھی فرق تھا, اور مجھے بھی لگا کہ یار فلم بڑی ہو سکتی تھی. اسپیشلی ماہرہ اور فواد کو آپ اسکرین پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اتنے عرصے بعد. ہاں وہ جو ایک لاسٹ ان کا وہ تھا, وہ لوگوں ذہنوں میں تھا. اچھا ایسے ہی بہت سارے لوگ گئے جو صرف انہیں دیکھنے گئے تھے, ہاں اسٹوری ووری کے لیے نہیں گئے تھے. وہ بھی ڈس اپوائنٹنگ صورتحال میں آئے تھے کہ یار ویسی نہیں ہے. حالانکہ گانے کمال ہیں, فلم کے گانے بہت اچھے, مارکیٹنگ ہوئی ہے, فلم کی پروموشن بڑی اعلیٰ تھی. آئی تھنک وہ جو ہائپ تھی, جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ جو میجک ہے وہ آپ کو اسکرین پہ کہ یار ماہر اور فواد آ رہے ہیں, وہ اٹس گونا بی لارجر دین لائف, وہاں وہ لارجر دین لائف والا پارٹ نہیں ہوا. اور وہ لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ہوگا, لیکن باؤنس بیک ہوا. شاید میرے خیال میں بٹ صاحب ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا. جو پروموشنز تھی نا وہ بڑی شدید نہیں ہوئی. پروموشن پوسٹ پروموشن کی بات کروں میں, مووی لگنے کے بعد. نہیں سر, 2 فلمیں اور آئیں. ایک سب سے پہلے تو عمران اشرف کی بھی فلم آئی وچ ڈڈ فیئرلی ویل ایٹ دا باکس آفس, اور عمران اشرف کے کام کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. اور ہانیہ سردار جی 3 کمال کیا, بھائی جان جھنڈے گاڑ دیے, کمال کیا. انہوں نے روک دیا. ہاں جس ملک میں چلنی چاہیے تھی انہوں نے روک دی, ہم نے چلائی. مگر دلجیت کی سب سے اچھی بات, اس نے کہا کہ بھائی جان آپ بے شک روک دیں, میں تو فلم پھر بھی ریلیز کروں گا. یہ ہوتا ہے جگرا. نہیں, جگرا سے انڈیا میں بہت کم لوگوں کا ہے. یہ دلجیت نہیں کیا, باقی انڈیا میں کوئی نہیں کر سکتا. نہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دلجیت سرکار بنی ہوئی چائے والی سر. بالکل. مگر ہانیہ کے لیے سر میں تو کہتا ہوں تالیاں, کہ بڑی بات ہوتی کہ آپ فورن فلم میں جا کے کام کریں اور اس کے اندر بھی آپ جا کے کمال کی پرفارمنس دیں. کمال تو ہے سر, ٹھیک ہے یہ بات تو مانے. اور میں جو غلطی کی تھی کہ ہم نے 20 لاکھ روپے نہیں دیے تھے, اب میں سوچتا ہوں کہ ہانیہ کو کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنے چاہیے اس پہ اوپر, پوڈ کاسٹ کے اوپر. ویسے آپ کے پاس آئیے پوڈ کاسٹ میں. میرے پاس وہ ہوگی تھی پوڈ کاسٹ, ہوئی تھی, لیکن میری سردار جی سے پہلے کی پوڈ. سردار جی سے پہلے کی, اب شاید مجھے بھی دینے پڑے معاہدہ. اینی وے آگے چلتے ہیں. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. اوہ سر تھوڑا سا ٹف ایئر مہوش کے لیے یہ رہا ہے. مہوش کے 2 ڈرامے آئے, ایک ڈائن آیا, اور مہوش سے بھی وہی والی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی کم بیک ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ. کیسا لگا آپ کو ڈائن؟ ٹھیک تھا. کوئی ایسی جو میری ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری پھر اگین نہیں ہوئی یہاں پہ. مجھے لگتا ہے بٹ صاحب کچھ نا یہ ان کا بھی انٹرسٹ سب کا رہا نہیں. ویسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے, وہ پرفارمنسز نہیں دے پا رہے جیسی یہ لوگ دیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو, لیکن جیسی پہلے دی تھی کیا ویسی ہے پرفارمنس؟ یہ اچھا میں خود فیل ہو رہا ہے. ہاں میں مہوش کی پرفارمنس کو نہیں ڈاؤٹ کروں گا میں, کیونکہ دیکھیں ہر آرٹسٹ اپنی 100% دے رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ رول وغیرہ کرنا ہے, لیکن اس میں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ کیریکٹر نہیں کلک کیا, اسٹوری نہیں کلک کی, مے بی لیڈ نہیں کلک کی, یا کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار بالکل ان نون لوگ آتے ہیں اور پرفارمنس دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ. اب اگر آپ اس سال دیکھیں تو پاپولیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے شیر نے اڑا کے رکھ دیا. اوور آل اگر آپ ایئر دیکھیں تو یہ اے آر وائی کا ایئر ہے. اے آر وائی نے اس سال ہمیں کتنے دیے ہیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا شیر, پرورش, شکوہ,
दस्तक, मतलब ठक 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 बैक टू बैक. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज तो मतलब देव गिवन बैक टू बैक जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से है. क्रिटिकली आप डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि जी शेर पॉपुलर बड़ा हुआ, दानिश उस तरह बड़ा पॉपुलर है, मगर परफॉर्मेंस वाइज वो मतलब दूसरी चीज़ों को कह रहे होते हैं. आपका क्या है इसमें? मेरे ख्याल में एयरवाई ने कमाल किया इस दफ़ा, पूरी टीम ने, और ये हमेशा कुछ ना कुछ री इन्वेंट कर रहे हैं. वो जो अभी आपने कहा अवार्ड वाली सिचुएशन अगर इन्होंने की तो री इन्वेंशन ही आएगी. मैंने सुना इस साल हो रहे हैं. और सलमान भाई जो भी कोई काम करते हैं, हाथ लगाते हैं तो काम अच्छा करते हैं. बेशक. तो मेरे ख्याल में ये इनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने इंडस्ट्री को दोबारा से री इन्वेंट तो इस हवाले से किया है कि अच्छे आपको ड्रामे दिए. और मूवी भी अगर लव गुरु को भी दिखा, लव गुरु भी नहीं की थी, लव गुरु ही नहीं की थी, तो अगेन वो भी कमाल थी. बिल्कुल वो भी कमाल थी. और मैंने सुना है कि 2026 में ARY अवार्ड्स होंगे. कह रहे प्लीज सलमान भाई ऑन स्क्रीन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बनता है बॉस आपके लिए. सर जरा थोड़ा सा क्रिकेट से हटे ना, इधर आए. क्रिकेट से भी हटे, गोल्ड से भी हटे. वो कहेंगे अच्छा बंद कर दूं? मैं मतलब दुकान ही बंद कर, दुकान बंद कर दूं? अच्छा तो आप म्यूजिक की तरफ आए जरा थोड़ा सा. भाईजान आप पता है स्पॉटिफाई के हिसाब से द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर इज झोल बाय मनु एंड अनवर अल खालिद. भाई यहाँ नहीं, पड़ोसी मुल्क में आतंक मचा दिया है सर. तंग है वो लोग, हर घर में चल रहा है. कमाल तो किया पड़ोसी मुल्क ने स्पॉटिफाई के ऊपर उस गाने को जितना सुना है. और फिर पल 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 हाँ? पल भी पल पल जीना यार. उस लड़के ने देखे, हालांकि उस लड़के का वो देखा आपने, कोई इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर नहीं, वीडियो के ऊपर भी. कराची में अंडरपास के अंदर वो लड़की भी मैं जानता हूँ, बस नॉर्मल उन्होंने ठक्कर. पहले मैं समझा शायद कहते कराची सोसाइटी वालों ने बनाई कि हम नया अंडरपास बनाने लगे. मैं तुझे शायद बाद में सुना अच्छा वो ये इसकी वीडियो है. अच्छा कमाल किया, कमाल तो किया. आई थिंक वही वाली बात है ना, पिछले साल आपका पसूड़ी था, फिर कहानी सुनो था, इस साल ये दो गाने आपके पास आए. अभी इस साल में मेरा ख्याल वो भी था एंड में, वो जो हाँ वो अभी आया है वो. हाँ नहीं मगर वो इतना नहीं हुआ, वो आपका टिकटॉक पे ज्यादा हुआ है. ये तो गाने थे ना, गाने प्रॉपर और कमाल के गाने. मगर जाम लोग गानों की बात करते हैं, फिर एक और कि यार मुझे नहीं समझ आती, हम लोग नफरत की चक्करों में ना अगले को हिट करवा देते हैं. कौन सा फलाफल जो हमने हिट करवाया है ना, मतलब नफरत कर करके. अच्छा बट साहब इसमें भी क्या बुराई है वैसे, अगर नफरत में कोई एक हमारे को और भी साहब मशहूर हुए थे नफरत में, क्या नाम था वो जो गंजे से मोटे से हैं? चाहत भाई. चाहत भाई भी नफरत में ही फेमस हुआ. नहीं नफरत नहीं, आई थिंक देखें चाहत भाई को हमने नफरत नहीं, मैं मतलब चाहत भाई को देखते हो मैं हंसता ही हूँ. मैं ये नहीं कहता मतलब यार क्रिंज. नफरत वो होता है, क्रिंज जो होता है कि जब धुरंधर जब इसके ट्रेलर आया ना, मैंने कहा वाह कमाल, बहुत आला ट्रेलर काटा हुआ. एज एन आर्टिस्ट मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा. लेकिन फिर पता लगा वही ये कराची का है. अच्छा यार लेकिन बट साहब एक बात तो ऑन स्क्रीन मानेंगे, हाँ. हमारी जंगे ठीक, इन सब कुछ ठीक है. हाँ. अक्षय खन्ना की जो एंट्री है सर, क्या बात है. हाँ यार बॉय का स्वैग है, कहता है अस्सलाम वालेकुम लियारी. हाँ भाई यार वो नहीं भूलेगा यार. देखिए हमने देखिए हम मानते हैं कपड़े से पहने हुए. एक चीज आप लोग माने, हाँ. और ये हमारे जितने भी इंडियन व्यूअर्स हैं मैं उनको ये कह रहा हूँ कि हम लोग आपको अप्रिशिएट बड़ा करते हैं. हाँ. आप काम अच्छा करें हम आपको दाद देंगे, आप काम बुरा करेंगे हम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है. लेकिन हम आपको हिट करवा देंगे फिर भी. तो वो था यार कि हम लोग उस चीज में भी हम हिट करवा देते हैं. असल में वो मूवी चलती नहीं, वो चली सिर्फ उस गाने के ऊपर, जो एंट्री लेता है वो जो यूं कर रहा होता है, वो चली वाकई वो उस गाने पे चली. और या उसका जो वो जलसा करता है जो ऊपर आता है उस स्वैग के अंदर, नबील कबूल साहब को दिखा दिया बीच में, तो वो. वरना तो अगर वो दूसरा जो बंदा हीरो था उसके अंदर सर, वो तो जीरो हो गया उसके अंदर, बिल्कुल ही जीरो हो गया. बिल्कुल सर बिल्कुल. अच्छा जी आमना शेख का कमबैक हुआ केस 9 में. बिल्कुल हुआ. ठीक है जी. एंड आमना शेख आई वुड लव टू सी हर डू मोर यार एक्सीलेंट वर्क. और इसमें मैं जुनैद को भी ऑन स्क्रीन कहूंगा, जुनैद खान की बात कर रहा हूँ. उसने भी रोहित बन के जो कमाल दिखाया है ना इसके अंदर यार, बनता तो उस बंदे का बेचारे का बहुत अच्छा बनता था, बहुत अच्छा ड्रामा उसने इसके अंदर रोल प्ले किया अपना. तो मेरे ख्याल आमना शेख और जुनैद खान दोनों को अप्रिशिएट करना चाहेंगे. बिल्कुल. और जस्ट इन केस शाउट आउट भी मैं दे दूं, शेर, मीम से मोहब्बत और सावल यार पिया, अमेजिंग ड्रामाज जिन्होंने पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हासिल की. ठीक है जी, ये तो हमारा ओवरऑल हो गया. अच्छा जी जल्दी से ज़रा बात करते हैं पर्सनली 2025 हाउ वाज द ईयर फॉर यू? अच्छा था मेरे लिए, बहुत अच्छा साल गया है. मतलब मैं अगर अपनी ग्रोथ की बात करूं, हमने जो ग्रोथ पिछले 5 साल में नहीं ली थी वो पिछले 1 साल में ली. FHM में. हाँ FHM की भी, चैनल की भी, पॉपुलरिटी की भी. और अगेन मैं इस इंडस्ट्री में था तो सही, लेकिन हम मैगजीन वाले थे, यूजुअली लिखते थे आर्टिकल्स, इंटरव्यूज वगैरह करते थे. तो 1 साल में जो बैक टू बैक हमने ग्रोथ ली है, जिस तरीके से पॉडकास्ट हुए हैं, ये ज़रूर हुआ है
کہ کچھ لوگ نیچے آ کے چلے گئے. اچھا ہاں, جیسے میں ماہرہ اور ہمایوں کی بات کروں تو پوڈ کاسٹ تھا 6 بجے, انہوں نے 5:45 سے بولا کہ ہم نہیں آ رہے. تو میں نے کیوں کہ سوال بتا دیں یا کوئی سوال کا پتہ ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ہمارے سامنے فوشیا ہے, وہاں چلے گئے وہ, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ شاید ایک ہی تھی کہ شاید تھوڑا سا ہمارا کانٹینٹ میں ان کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی بات نہ کر دیں. حالانکہ بٹ صاحب میں بھی آج آن اسکرین کہہ رہا ہوں, ایک میرا سوال نکال دیں جو ایسا ہو جس سے میں نے کسی دل آزاری کی ہو, بدتمیزی کی ہو, کوئی غصے میں بات کی ہو, یا میں نے کوئی منہ میں ڈالا ہو سوال. میں نے صرف سوال ہی کیے, جتنے بھی جواب آئے وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے. اور اس میں ایک ڈر پیدا ہوا ہے. ابھی فیروز خان سے میری بات ہو رہی تھی آتے ہوئے, کل ہمایوں بھائی سے رات کو بات ہوئی, تو ابھی آ رہے ہیں ہمایوں بھائی نیکسٹ ویک میرے پاس پوڈ کاسٹ میں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں یار, لیکن نان پوچھو ہو گیا. اب میں کہتا ہوں یار کوئی چیز کٹوانی بھی ہے تو اٹھنے کے بعد بتا دو, لگنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ہمارا سال بہت امیزنگ کیا الحمد للہ, بہت اچھا گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جتنی میں گروتھ ملی ہے, اور وہ گروتھ ٹینجیبل گروتھ بھی تھی. پیڈ پوڈ کاسٹ بہت کی ہم لوگوں نے, اور اسٹار گروتھ بھی تھی ہماری یہ والی. دوسرا میری اپنی اسپیس بہت تیزی سے بنی, جو شاید میں نے پلان کیا تھا 3 سال کا, وہ کام میرا 2-1.5 سال میں ہی ہو گیا. ماشاء اللہ سر, اللہ اسی طرح آپ کو عروج دے. اگلی ذرا بات کرتے ہیں علی ترین کا کانٹریکٹ پھاڑنا. کیا سویگ ہے ویسے, سویگ اسٹائل تھا, اسٹائل تھا جس طریقے سے انہوں نے بات کی. اچھا کہیں نہ کہیں جینزی لک آ رہا تھا اس کے اندر. سر آج کا جینزی کہیں گے, وہ آرٹیکل کی بھی ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ آرٹیکل 2026 میں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن علی ترین سلام کیا دا وے جس طرح سے پڑھا اور جس طرح سے جواب دیا بات کرتے ہوئے بڑے اچھے سے انہوں نے دیا. اور اگین جس طرح وہ ٹرینڈنگ میں گیا راتوں رات, علی ترین کو شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے, جہانگیر ترین صاحب کو سب جانتے تھے, لیکن اگین کچھ بھی وہ انہوں نے اسپیس لے لی. جنزی نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو کہ یار اسٹائل ہے لڑکے کا جس طریقے سے پھاڑا ہے. اور جب دیکھیں اتنی ایج میں اتنا بڑا فیصلہ لینا ٹیکس لاٹ آف گٹس, آئی اپریشیٹ دیٹ. ایک سیڈ انسیڈنٹ بھی ہوا مین ہول کے اندر جو ہم لوگوں نے, اور ناٹ 1 انسیڈنٹ, 2-3 انسیڈنٹس یہ ہوئے ہیں. اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی پروٹیکشن رکھے. مگر اس چیز سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اویئرنیس آئی ہے اسپیشلی کراچی کے اندر؟ نہیں بٹ صاحب, جیسا تھا ویسے کا ویسا ہے. 2 سچویشن ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے لگا دیا ڈھکن, چوری ہو جاتے ہیں. یہ جو بھی پوٹری شوٹری ہوتے ہیں, ہیروئنچی ہوتے لے جاتے ہیں. ہیروئنچی کہتے ہیں ہم نہیں لے کے گئے. ایگزامپل ان کی طرف سے یہ آ رہا ہوگا. جو بھی ہوا آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے. جس کا بچہ گیا نا اس سے ذرا پوچھیں. اور کراچی میں ہر 4 فٹ کے بعد ایک آپ کو مین ہول ملتا ہے جس کے اوپر ڈھکن ہے, پھر آگے نہیں ہے, پھر ہے, پھر نہیں ہے. اور جس طرح بچہ گیا تھا بٹ صاحب, آپ اندازہ لگائیں کسی کا بچہ آپ کے ہاتھ, اللہ نہ کرے لوگ دیکھ رہے ہیں جو پوڈ کاسٹ, سوچیں اگر آپ کا بچہ ایسا آپ کے ہاتھ سے 1 سیکنڈ میں غائب ہو جائے اور ایک ایسی جگہ چلا جائے جس میں سے واپس ہی نہ آ پائے, کیا اس کو درد ہوا ہوگا, کیسے اندر گند ہوگا, کیا کیا چیزیں ہوں گی, کیسے سانس گھٹی ہوگی اس کی. اس کے بعد ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہیں لگے ہوئے, گورنمنٹ جسٹیفیکیشن دے رہی ہے. میرے خیال میں اس کے بعد قوم کو چاہیے تھا کہ یار خاموشی لیتے ایک لمبی اور پلان کرتے کرنا کیا ہے. ہم نے جسٹیفیکیشن شروع کر دی, سب نے, میئر صاحب نے بھی, سارے منسٹر صاحبان نے بھی, کہ جی جو کچھ ہوا وہ بس وہ نا وہ ادھر پی ٹی آئی کا وہ ہے, اس نے نہیں رکھا, وہ مین ہول ہیرونچی لے گئے. کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار لیٹس ڈو سم تھنگ میسو قسم کی, کچھ میسو کرتے ہیں. اور اس کے اوپر شاید پرائم منسٹر صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا, صوبائی گورنمنٹ کو بھی لینی چاہیے تھی. وہ سچویشن ہوئی نہیں. اور ابھی بھی اگر آپ کراچی نکلیں گے, سروے کر لیں ابھی بھی جا کے, تو میرے خیال میں ہر 2 مین ہول کے بعد 1-8 ڈھکن غائب ہے. اب وہ ہیرونچی لے کے جا رہا ہے یا ہمارے رکھنے والے رکھ نہیں رہے, یہ ضروری ہے پتہ. سر اللہ کرے یہ ہم لوگ ایز اے نیشن اور زیادہ ہمارے میں غیرت آئے اور ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور اونرشپ لینا شروع. بس بٹ صاحب ایک چیز میں ضرور کہوں گا, کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ہوگی نا ویسے ہی حکمران ہوں گے. بھائی جان لاسٹ ایک اور ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کیونکہ پالیٹکس کے اندر بھی ہم لوگوں نے نہیں کیا, لیکن پالیٹکس میں بڑے مطلب سین وغیرہ ہوئے. ہم لوگ اتنی زیادہ باتیں نہیں کریں گے, لیکن لگے گا کہ کچھ بہتر ہوں گے حالات. کچھ لوگ پالیٹکس سے ہٹ کے, ریونج پالیٹکس سے ہٹ کے نارمل. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ ہم نازک صورتحال میں ہیں, نازک دور میں ہیں, وہ تو دور میں ہمارے چل ہی رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان کا پوری دنیا میں امیج بہتر ہوا ہے. یہاں تو چھوڑیں, دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی تھوڑی سی عزت بڑھی ہے. سچویشن یہ ہے کہ کسی کو یہ گورنمنٹ پسند ہوگی, کسی کو نہیں پسند ہوگی, کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے ایشو ہوں گے, کوئی عمران خان صاحب کی طرف ہوگا, یہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کھچاؤ چلتے رہے نا, ادھر کھینچ ادھر کھینچ, نقصان لوگوں کا ہی ہو رہا ہے بھائی. سر بے شک میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ہر ایک کو حق ہے اپنا لیڈر چوز کرنے کا, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں,
زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, جو بھی ہو, ہر ایک کو حق ہے کہ ایک آزاد ملک میں جو ہمارے قائد اعظم نے بنایا کہ بھائی وہ اپنا اوپینین وائس کرے, اور وہ اس کے بعد لبرٹی ہوگی وہ چوز کر سکے. تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا جہاں پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ایز اے نیشن ہم لوگ اور زیادہ یونائٹ ہو رہے ہیں, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ موو آن اینڈ وی شوڈ ریئلائز کہ ہاں یار, اگر ہم لوگ دوسروں کے ساتھ لڑنے کے لیے مل سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ملک کو اور بہتر کیوں نہیں بنا سکتے. خان صاحب کو بھی اسپیس میرے خیال میں ملنی چاہیے, ان کو میرے خیال میں آزادی دینی چاہیے, باہر نکلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, ان سب کو مل کے بیٹھ کے. نقصان ہو رہا ہے اور بہت بڑی پارٹی پاکستان کی اور ان کی اپنی فالوئنگ ہے, کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جی ایک بندے کو اندر ہے اور باقی سب لوگ باہر مزے کر رہے ہیں. نہیں سر, اللہ کرے وی سی بیٹر ڈیز آلسو, اور وہ نازک موڑ جو ہے وہ نازک ہائی وے نہ اور مین M4 بن جائے جلدی. اللہ کرے. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ 2000 جو ہمارا یہ 26 آئے گا, 26 جو چل رہا ہے یہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی جان یہ تھا 2025 کا ہمارا ایک ننا منا سا ریویو. کامنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا کہ 2025 آپ کے لیے کیا میننگ رکھتا تھا. لیکن عدنان بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم. مائی لو, مائی اپریشیٹ کہ آپ آئے, میرے ایک فون کال پہ آئے, اور دس واز ریئلی گڈ بیکاز آئی ایکچولی وانٹیڈ کہ یار کوئی مزیدار سی چیز. ویسے ہم نے جتنے لوگوں کے نام لے دیے ہیں تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہو جائے گی ہم سے. نہیں, ہم نے فیکٹ اسٹیٹ کیا, ہم لوگوں نے کون سا ایسا کیا. نیوز بنتی ہے تو فیکٹ نہیں رہتا نا, باقی جو نیوز بنائیں گے اب جو پیجز نیوز بنائیں گے ان سب کی. ہاں, ایک خلیل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہا, اس کے بارے میں یہ کہا. سر دیکھیں بات یہ نہیں کہ اماد وسیم صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ تیسرا اگر نہیں آتا تو شادی نہیں ٹوٹتی. اس سے آگے اور بات نہیں کریں گے بھائی جان, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.